अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूयॉर्क से हालात हाज़रा के प्रोग्राम ख़बर व नज़र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असफ़र इमाम। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ईरान के दौरे में पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर दस्तखत किए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान समझौता हुआ है और इस महीने की 11 तारीख को बाज़ाब्ता इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखा जा रहा है। ये एक अहम मसला है जिसमें हम देखते हैं कि आलमी बिरादरी को एतराज़ात हैं। इस वक्त ईरान को जिन आलमी पाबंदियों का सामना है, इस तनाजुर में ये एक वाक़या, ये मुआहदा खुसूसी अहमियत का हामिल है। तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन आलमी और इलाक़ाई तनाजुर में इस मौजू पे हमने गुफ्तगू के लिए अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा। ये वाशिंगटन में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ के सरबराह हैं, एक थिंक टैंक है और पाकिस्तान की सूरत हाल, पाक अमरीका ताल्लुकात की सूरत हाल पर इनकी नज़र होती है। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है वाशिंगटन में एक सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट डॉन न्यूज़ के, जो कि तवील अरसे से वहाँ वाशिंगटन में कॉरस्पॉन्डेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, अनवर इकबाल साहब। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं BBC के यहाँ अमेरिका में नुमाइंदे और इसके अलावा कालम निगार हसन मुश्तबा साहब। और इनके अलावा हमें ह्यूस्टन से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर नदीम। इन्होंने एक तहरीक शुरू की हुई है, तहरीक पाकिस्तान। इनका मकसद पाकिस्तान में एक मुस्बत तब्दीली के लिए जद्दोजहद करना है। मैं तमाम अपने मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और मौजू पे सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा डॉक्टर साहब आपसे कि ये आपको मालूम है पाकिस्तान इस वक्त एक एनर्जी क्राइसिस से गुज़र रहा है। ये एक खुशखबरी नहीं है पाकिस्तान के लिए कि जो पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर के मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं, इसके नतीजे में जल्द ही एनर्जी क्राइसिस से पाकिस्तान निकल सकेगा। देखिए, इससे पहले एक बड़ी खुशखबरी मैं आपके सामीन को, आपके नाज़रीन को आपके तवज्जुह से देना चाहूँगा। वो खुशखबरी ये है कि कल पेट्रोल, डीज़ल और गैसोलीन की तमाम प्राइसेस पाकिस्तान ने 4% इजाफ़ा कर दिया है। इसका मकसद ये हुआ कि पहली बुनियाद, जिसकी बुनियाद पे आपने एनर्जी क्राइसिस को डील करने की कोशिश की, वो महंगाई की शक्ल में सामने आया। तो मेरा ख्याल है ग्राउंड ब्रेकिंग ज़रदारी साहब ने कल इस महंगाई के साथ कर दिया है, जो ओगरा ने नई प्राइसेस दी हैं। दूसरी चीज़ ये कि लेट्स कम टू द अदर साइड ऑफ द इशू। इस इशू के अंदर दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, नेशनल हमारे प्रायोरिटीज़ हमारी नेशन की क्या हैं, और माइक्रो लेवल पे सूरत हाल क्या एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान के अंदर। देन देयर इज़ अनदर फैक्टर दैट इज़ कि पाकिस्तान से ऊपर मैक्रो लेवल पे इंटरनेशनली इस चीज़ को किस तरह व्यू किया जाना है और इसके इम्प्लिकेशंस क्या हैं। और जब माइक्रो और मैक्रो लेवल की दोनों चीज़ों को आप मिला देंगे, एडअप कर देंगे, देन इट कम्स टू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, वेदर इट सर्व्स द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आपने कहा कि ये खुशखबरी है कि पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू एनर्जी क्राइसिस एंड दिस इज अ विंडो गोइंग टू सॉल्व एनर्जी क्राइसिस, रिजॉल्व दैट क्राइसिस, रिजॉल्व क्राइसिस। आप का ये कहना ये है कि ये जो एक अहम खुशखबरी जो कौम को मिली है, पाकिस्तान के अवाम को, कि ये एक मुआहदे पे बिल आखिर अमल दरामद होने जा रहा है, इसके नतीजे में ये 4% इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत पे। मेरा नहीं ख्याल है कि ये बुनियाद है। मैं आपको गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगा अनवर इकबाल साहब कि हम देखते हैं कि आलमी क़ुव्वतें, आलमी बिरादरी इस मनसूबे की मुखालफत कर रही है, लेकिन क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को दीगर ममालिक की तरह अपने मुल्की मफाद ज़्यादा अजीज़ रखने के हक़ नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कैच 22, इसमें करो तो भी फंसो और ना करो तो भी फंसो, पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। एक बड़ा डिफ़िकल्ट फ़ैसला है ये करना, इसलिए कि देखें, इससे भी इनकार नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को तवानाई की, एनर्जी की बहुत शदीद ज़रूरत है। आपके सामने है बहरान, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कीमतें बढ़ गई हैं, फसादात हो रहे हैं, लाहौर में आज भी फसादात हुए। तो एक तरफ ज़रूरत से सनतें बन गई हैं, बंद हो गई हैं। एक तरफ ज़रूरत से इनकार नहीं हो सकता पाकिस्तान की, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो आपको बीच का रास्ता निकालना है। अब आपने जैसे आपका ये सवाल था कि
بین الاقوامی برادری کو کیا اعتراض ہے. تو بین الاقوامی برادری تو اس طرح جس سے کہتے ہیں نا ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر، بیسیکلی جو اعتراض ہے وہ امریکہ کو ہے. اور امریکہ میں یہ ہے کہ ان کے قوانین ہیں کچھ ایسے کہ اگر آپ ایک خاص حد سے زیادہ اگر ایران سے تجارتی تعلقات بنائیں گے، قائم کریں گے، تو آپ پہ کچھ پابندیاں خود بخود عائد ہو جاتی ہیں. اس میں آپ کو استثناء مل سکتا ہے اگر کانگریس چاہے تو، لیکن ظاہر پاکستان کو استثناء نہیں ملا. انڈیا کو ملا ہے اور کوئی ملکوں کو ملا ہے لیکن پاکستان کو نہیں ملا. تو اس میں اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے لیے کیا زیادہ اہم ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گیس پائپ لائن امریکہ سے تعلقات کی نسبت زیادہ اہم ہے تو پھر آپ گیس پائپ لائن بنائیں. اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کم اہم ہے، تعلقات امریکہ سے زیادہ اہم ہے تو بنائیں، یا پھر بات چیت کر کے بیچ کا راستہ نکالیں. کیونکہ اس طرح ظاہر ہے آپ براہ راست تصادم بھی امریکہ سے نہیں لے سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت مشکل صورتحال ہے. اس میں ایک بات، ایک خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ممکن ہو کہ یہ زرداری صاحب کا صرف ایک سیاسی سٹنٹ ہو. الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ ایشو کھڑا کیا ہے اور امریکیوں کو ہو سکتا ہے اعتماد میں لے لیا ہو. یہ ایک جو ہمارے جس طرح کانسپریسی تھیوریز ہوتی ہے جس کے بنیاد نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کہا یہ جا رہا ہے. اور وہ اس کے بعد جب الیکشن وارہ ہو جائے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ بھئی اب پائپ لائن نہیں بن سکتی. حسن مصطفیٰ صاحب، کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ الیکشن کے موقع پر سیاسی جماعتیں اس طرح کے اقدامات کرتی ہیں؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انرجی کرائسس تو اس طرح کے ہے کہ ایک ڈوبتے شخص کو تنکے کا اگر سہارا ملے تو وہ تنکے کا سہارا لیتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ تنکا اسے سہارا نہیں دے سکے گا اس کے باوجود. تو کیا اس سارے تناظر میں دیکھیں پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس میں آپ کیوں اس کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے؟ بہت شکریہ افسر امام. پہلے تو میں بطور یہاں بی بی سی کے نمائندے کی حیثیت میں نہیں ہوں، میں ایک صحافی اور تجزیہ نگار کی حیثیت سے اور مشاہدہ کار کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ فرض کریں کہ اگر یہ انتخابی اسٹنٹ نہیں ہے جیسا کہ انور اقبال نے کہا، تو یہ جو خوشخبری آپ نے کہا اس کو، یہ خوشخبری تو جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے ہی ہم خوشخبریاں ہی سنتے آئے ہیں. اور یہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا لے جاؤں، یہ آج کا نہیں، 1950 کا منصوبہ ہے، ڈیزائن کیا گیا تھا ایک میجر نے جو پاکستانی فوج کا میجر تھا، میجر آفتاب تھے، انہوں نے کیا تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ڈیزائن میں یہ تجویز کیا تھا کہ یہ جو پائپ لائن ہے ایران سے لے کر براستہ پاکستان، ایرانی بلوچستان، پاکستانی بلوچستان، پھر وہاں سے ہوتا ہوا سندھ اور پھر ہندوستان کی طرف جائے گا. پھر انہوں نے یہ بھی ایک تجویز کیا تھا اور بہت سالوں تک یہ چلتا بھی رہا تنازع کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے تحفظ کے لیے، پائپ لائن کے تحفظ کے لیے چھوٹی بڑی چھاونیاں جو ہے وہ بھی یہاں تعمیر کی جائیں. تو یہی اصل میں مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا جو ہے کہتے ہیں سندھی زبان میں کہ اونٹوں نے تب سے ہی شور مچانا شروع کیا جب باردانے جو ہیں سیے جا رہے تھے. تو یہ 1950 سے لے کر پھر 70 60 70 80 90 کی دہائیاں اگر دیکھیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ نفقت جو ہے وہاں جو بلوچ کنفلکٹ ہے اس وقت، جو وہاں پر جو بلوچ جو مسئلہ ہے، جو وہاں پر ایک شورش ہے جسے نام نہاد شورش کہا جاتا ہے، جسے بلوچ جو ہیں اپنے حقوق کی لڑائی کہتے ہیں، جو چل رہی ہے، اسے دبانے کے لیے، نہ فقط بلوچستان کو دبانے کے لیے مگر اور جو ہے جو حقوق پر ہے، جو وسائل پہ ہے بلوچ کہتے ہیں. اور ایرانی بلوچ جو ہے ان کے جو مسائل ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، جو سنی ایران ہیں ان کے جو مسائل ہیں، ان کو دبانے کے لیے ایران اور پاکستان اور یہ جو جس پٹے میں آ رہا ہے، جس پٹی میں آ رہا ہے، اس میں 44% اس کی جو لینڈ ماس ہے وہ لینڈ ماس بلوچ لینڈ ماس ہے. ایرانی بلوچستان میں سلیہ، چابہار کے قریب سے سلیہ سے لے کر پھر یہ ملتان کی طرف ڈیرہ غازی خان سے ہوتے ہوئے یہ ملتان جا رہا ہے. یہ پورا ایک بلوچی بیلٹ ہے. اس میں سب سے بڑا اعتراض جو ہے، سب سے بڑا، پہلے بھی دیکھیں 1950 میں جب سوئی میں جو تیل گیس دریافت ہوا تھا، تو سوئی کے تیل سے بلوچوں کو جو ہے آج تک کوئی بلوچوں کا چولہا بمشکل ہی جل سکا ہے. تو اس طرح یہ جو ملینز کیوبک فٹ جو ہے ہر دن یہ پیدا ہوگا، جو 14 ارب کا منصوبہ ہے، جو 2100 2100 مائلز میں 1500 کلومیٹر میں ہے، اس سے سب سے بڑا جو خطرہ ہے اس وقت وہ پاکستان کی جو سب نیشنلٹیز ہیں، جو چھوٹی قومیتیں ہیں اور بلوچ ہے اور جو سندھی علاقوں سے گزرے گا ٹچ ہو کر، جو ان کو خطرات ہیں. اور یہی اسی لیے جو ہے اگر بلوچ کنفلکٹس کو نہیں کیا جاتا، جیسے اکبر بگٹی نے 2005 میں کہہ دیا تھا کہ اگر یہاں سے پائپ لائن نکالنی ہے ایران سے لے کر انڈیا تک،
یا ترکمانستان تک، تو آپ کو جو ہے بلوچوں کی خیر سگالی کو جو ہے منظور کرنا پڑے گا، ان کی حاصل کرنا پڑے گی خیر. یہ ہوا کہ 2006 میں جو ہے اکبر بگٹی قتل کر دیے جاتے ہیں. تو اس طرح اگر یہ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہاں پہ جس علاقے سے گزر رہی ہے ظاہر ہے اس علاقے کے لوگوں کی رضامندی اور خوشنودی شامل ہونی چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک بلوچ رہنما نے تو جا کے سائن کیا ہے پاکستان کی طرف سے اس وقت، اور وہ بلوچ رہنما جسے عوام کی تائید حاصل ہے، جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر اس وقت صدر مملکت کے عہدے اگر آپ زرداری کو بلوچ کہہ رہے ہیں، اگر آصف زرداری کو بلوچ کہہ رہے ہیں، تو آصف زرداری جو ہے اپنے طول اقتدار کے لیے یا اپنے انتخابی اسٹنٹ کے لیے کچھ بھی بن سکتے ہیں. وہ جو ہے نیٹو امریکن بھی بن سکتے ہیں، وہ جو ہے بلوچ بھی بن سکتے ہیں، وہ سندھی بھی بن سکتے ہیں. ہی ہیز مینی کیپس ٹو پٹ آن. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بلوچ ہے. عوام نے منتخب کیا ہے، اسے جو ہے بلوچ نمائندہ کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ منصوبہ پاکستانی عوام کے بحیثیت مجموعی مفاد میں ہے، اور پاکستانی عوام جو موجودہ صورتحال سے گزر رہی ہے اس کے لیے ایک تنکے کا سہارا ہے. ورنہ کیا جو صورتحال انرجی کرائسس کی اس وقت ہو چکی ہے ملک میں، کیا کوئی اور ذریعہ ہے جو اس کو آپ کے تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بلوچ علاقوں میں چھاونیاں قائم کرنے کا بہانہ ہے، اور یہ وہی ہے جو کالا باغ ڈیم ہے. چاہے نیت کتنی بھی، چاہے عمل کتنا بھی اچھا ہو، چاہے منصوبہ کتنا بھی اچھا ہو، اگر نیت نہیں، ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے تمام بلوچوں کے گفتگو اصل میں دوسری طرف چلی جاتی ہے. چھاونیاں بنانے کا منصوبہ ہے، پن و عقل میں بھی بہت چھاونی بنانے کی بڑی مخالفت کی گئی. چھاونیاں فوج اپنے ملک میں نہیں بنائیں گی تو کیا کسی دوسرے ملک میں جا کے بنائیں گے؟ بات یہ ہے کہ میرا موضوع یہ ہے، بالکل میرا موضوع یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت کرائسس ہے، میں بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کروں گا، اس وقت جو پاکستان کو کرائسس ہے جو انرجی کی، اس سے زیادہ کیا ورسٹ کنڈیشن ہونے کا انتظار کیا جائے؟ میں ایک کاؤنٹر کوشچن آپ سب لوگوں سے کروں گا کہ آپ یہ کیوں بحث کر رہے ہیں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن از دی اونلی آپشن to get energy resources. What other options do we have? کیا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا پائپ لائن which is TAPI، کیا یہ آپشن نہیں تھا؟ کیا ہمارے پاس جو کول ریزروز ہیں تھر پارکر کے اندر، اس کو ایکسپلائٹ کرنا، اس کو ری پروسیس کرنا اور اس کے ذریعے گیس نکالنا، کیا ہمارے پاس آپشن نہیں تھا؟ کیا 5 سال تک زرداری صاحب سو رہے تھے کہ دوسرے آپشنز کو انہوں نے چھوڑ کر اچانک الیکشن سے قبل ایک نیا اسٹنٹ کھڑا کر دیا اور اتنی اجلت کے اندر جا کر ایران کے اندر سائن کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے ہی یہ بات ابھی بتائی ناظرین کو کہ 11 مارچ کو وہ گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کر رہے ہیں جو کہ رپورٹس کے مطابق ہے. تو زرداری صاحب نے نہ تو اس اتنے بڑے نیشنل ایشو کے اندر عوام کو اعتماد میں لیا، نہ انہوں نے اس کو نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ پہ لے گئے، نہ انہوں نے اس کو اپوزیشن کو اعتماد میں لیا. از خود یہ فیصلہ حکومت کے ختم ہونے سے پہلے اور جب کہ ہماری پارلیمنٹ 15 دن بعد ڈیزالو ہونے والی ہے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. واٹ از دی ریزن؟ آپ تو تصدیق کر رہے ہیں انور اقبال صاحب کی بات پہ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ پھر سیاسی سٹینڈ ہو سکتا ہے، تو پھر اس میں ایک تشویش کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو مسائل کو حل کرنے کی طرف کے بجائے جسٹ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا، اگر گیو دا ڈیبل ہز کریڈٹ، تو اس والے سے اگر ہم بات کریں ہز ڈیو، تو اس والے سے ایک بات ایک ممکن ہے کہ ایک مثبت پہلو یہ ہو کہ اس وقت ایران جو ہے آپ کو بہت زیادہ آفر کر رہا ہے، کیونکہ ایران کی اپنی یعنی اس سارا مسئلہ جو ہے نا، ایک طرف ملکی جو حالات ہیں اور ملکی سیاست جو ہے جس طرح کے حسن مشتبہ نے نشاندہی کی اس سے جڑا ہوا ہے، یا پھر الیکشن سے جس طرح جڑا جس طرح ہم لوگوں نے گفتگو کی، ڈاکٹر صاحب نے بتایا. لیکن ایک اور بین الاقوامی جو صورتحال ہے اس سے بھی بہت زیادہ جڑا ہوا. آپ اس طرح دیکھیں کہ ایران اس وقت ہر طرح سے دباؤ میں ہے، اور ایران کو یہ جو پائپ لائن ہے وہ امریکہ کے بلاکٹ کو توڑنے کا ایک بہت بڑا راستہ نظر آ رہا ہے. اس لیے انہوں نے کیا کیا، پہلے آپ نے جب شروع کیا تو آپ نے پوری پائپ لائن میں بھی آپ کا 50% حصہ ہونا تھا، آپ نہیں کر سکے تو انہوں نے اپنی طرف بنا دی. پھر انہوں نے کہا آپ اپنی طرف بنائیں. جب آپ اپنی طرف بھی نہیں بنانے کو تیار ہیں اب تک، تو انہوں نے کہا اچھا $500 ملین ہم آپ کو مزید دیتے ہیں، آپ بنائیں اپنی طرف، پیسے ہم سے لے لیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے یہ محسوس کیا ہو کہ ایران سے جو اتنی نرمی کا اظہار، اتنی نرم شرائط پہ چیز آفر کی جا رہی ہے،
اس کا فائدہ یقیناً یہ بات تو کلیئر ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت چونکہ پھنسا ہوا ہے تو آپ کو نرم شرائط پہ وہ دے گا. آپ جب بازار جاتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے, دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے مجبوری کے تحت کوئی چیز کم قیمت میں بیچ رہا ہوتا ہے تو آپ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس پہ آپ سے یقیناً آپ کا نقطہ نظر بھی معلوم کروں گا, لیکن ایک مختصر آپ 30 سیکنڈ میں اپنی بات بتائیے گا ندیم صاحب کہ پاکستان کے مفاد میں اگر یہ ہے کہ اگر ایک مجبور ملک ہے جسے چاہیے باہر سے سہارا, اور وہ سہارا پاکستان کے لیے بھی سہارا بن سکتا ہے کوئی انرجی کرائسس سے نکلنے کا, تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ جو آپ نے بات کی تمام لوگوں نے مختلف پہلو سے روشنی ڈالی ہے. 30 سیکنڈ کا مجھے ٹائم دیا, میں ٹرائی کرتا ہوں. دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی اس جو معاہدہ اس کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی ہیں کہ وہ معاہدہ ہے کس قسم کا, لیکن معاہدے کا جائزہ لینے سے پہلے آپ کو یہ غور کرنا ہوگا. اس کا 3-4 اس کے پہلو ہیں. ایک تو اس کا پہلو ہے سائنسی پہلو ہے, دوسرا اس کے زمینی حقائق ہے, تیسرا اس کا فائنینشیل پہلو ہے, چوتھا جو پہلو جو موجودہ حکومت ہے اس کا سیاسی کردار اور اس کی مالی بدعنوانیوں کا کردار بھی ہے جہاں تک, اور پانچواں جو ہے بین الاقوامی جو قوتیں ان کا دباؤ ہے. اگر ان تمام چیزوں کو میں مختصر کر کے تیزی سے اس کو فاسٹ فارورڈ پہ آپ کو بتلاتا ہوں کہ جو زمینی ڈاکٹر صاحب میں آپ پہ اس تمام پہلوؤں سے جو آپ نے 4-5 نقاط اپنے گنائے, میں اس پہ مزید گفتگو کروں گا, لیکن ہماری مجبوری ہے اس وقت ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا پڑے گا. بریک سے واپس آ کر آپ سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے اور ابھی ہمیں ہیوسٹن سے جو جوائن کیا ہے ڈاکٹر ندیم, ان کا کہنا ہے کہ اس کے 4 مختلف یا 5 مختلف پہلو ہیں, ہمیں ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا پڑے گا. ہم انہی سے سوال کرتے ہیں. ندیم صاحب, آپ نے کن پہلوؤں کی بات کی ہے, آپ بتائیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو جو پہلو ہے وہ زمینی ہے, زمینی حقائق, جیسے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے پہلے بولا تھا. جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سب آگ لگی ہوئی ہے, بری طرح آگ لگی ہوئی, وہاں روزانہ لوگ مارے جا رہے ہیں. آدھے بلوچستان کے اوپر پاکستان کا پرچم ہی نہیں لہراتا ہے, آدھے بلوچستان کے اوپر پاکستان کا پرچم نہیں لہراتا. ان کے جتنے بلوچستان کے قابل ذکر لیڈر ہیں تمام ملک سے باہر ہیں, اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. ان حالات میں آپ وہاں سے پائپ لائن بچھانا ایسے ہی ہے جیسے آگ لگی ہوئی اور آپ سے مٹی کا تیل کا کنسٹر لے کے آپ آگ کے درمیان سے گزریں. یہ تو زمینی حقائق تھے. اچھا, جہاں تک اس کا معاشی یا فائنینشیل حقائق ہیں, ابھی آپ کو معلوم ہوگا اس پہ تقریباً $15 بلین یا $14 بلین ایران سے قرضہ لیا گیا ہے اس کو بچھانے کے لیے. تو یہ جو قرضہ گورنمنٹ پہ آلریڈی $بلینز کا قرضہ آلریڈی ہے, اس کے اوپر آن ٹاپ آف دس یہ $15 بلین اور چڑھا دیے گئے ہیں. اچھا, اس کا جو تیسرا جو میں نے پہلو آپ کو بتلایا تھا سائنٹیفک پہلو, بچپن سے 8ویں جماعت کی معاشرتی علوم کی کتاب میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ جو بلوچستان ہے وہ نشیب میں ہے, یعنی پہاڑی کے, اگر ایک تصور کر لیں کہ پہاڑی کے اوپر جو ہے ایران ہے اور نیچے بلوچستان ہے, تو جو پانی ہوتا ہے یا تیل ہوتا ہے نیچے کی طرف آتا ہے. ہمیں 8ویں جماعت میں یہ پڑھایا گیا تھا سب سے بڑا ذخیرہ اس علاقے میں بلوچستان میں تیل کا ہے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پائپ لائن بلوچستان سے ایران کو جانی چاہیے تھی یا بلوچستان سے انڈیا کو جانی چاہیے تھی, ایران سے کیوں آ رہی ہے. یہ تو سائنٹیفک تھا, اگر کسی کو اعتراض ہو بول دے. اس کا دوسرا جو سیاسی پہلو ہے جو میں آپ کو بول رہا تھا
کیا کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کے جو ماضی کا ماضی زرداری صاحب کا آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کتنے فراڈ، کتنے بڑے بڑے رینٹل پاور کا اتنا بڑا ہوا تھا، لوگ خوش ہو رہے تھے کہ بجلی آئے گی، اس کے بعد کیا فراڈ ثابت ہوا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس کا ہمیں معلوم نہیں اس میں کیا ہے. ایک اور جو پہلو ہے جو لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے، جو بالکل معمولی سا پہلو ہے، کہ یہی زرداری صاحب تھے، ان کے حکومت کے باثر افراد متعدد اسکینڈلز میں، مالی اسکینڈلز میں ملوث رہے، اور یہ خود بھی ایک زمانے میں 10% کہلاتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بہت ہی سمپل پہلو ہو کہ 15 بلین میں 2-3 بلین لوگوں کو ملے. 2-3 بلین میں آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ 1 بلین 1 بلین میں 1000 ملین ڈالرز ہوتے ہیں. 1000 ملین. ہم نے اس کو صرف گنتی اور حساب کی کتابوں میں پڑھا ہے. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اس پہ یقیناً ندیم صاحب اس پہ یقیناً خدشات ہیں اور یقیناً لیڈرشپ کے اوپر خدشات ہیں. لیکن میں آپ سے گفتگو اب یہاں پہ اسٹوڈیو میں منتقل کروں گا. ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ خدشات اپنی جگہ پہ، کیا فرشتے آ کے کام کریں گے آپ کی زمین پہ؟ دوسری بات یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی تعمیر یا تعمیری منصوبہ بنتا ہے، مخالفتیں سارے کھٹ کے آ جاتی ہیں اور ہر کوئی اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے. یہ ہم دیکھا کہ کراچی میں ایک جزیرے کے اوپر ایک نیا شہر آباد کرنے کا منصوبہ تھا، اس کے بارے میں ایسی آواز اٹھائی گئی. یہ منصوبہ ہے. اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم کا منصوبہ ہے جس سے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. اس کو فائدہ مند بنانے کے بجائے اس کی مخالفت اس قوت سے شروع کی جاتی ہے کہ یہ تعمیر نہ ہونے پائے اور موجودہ حالت میں ہی لوگ پڑے رہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. کیا یہ رویہ ٹھیک ہے ملک کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ بنیادی طور پہ کیا پاکستان کے اندر اس بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہے کہ پاکستان کے انرجی ریسورسز کی کمی ہے؟ نہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز، پاکستان کی تمام سوشل فورسز فرام اے ٹو زی سب اس بات سے ایگری کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر انرجی کرائسس ہے اور اس کو ریزالو کرنا چاہیے. اب آپ آئیے کہ ریزالو کرنے کے لیے اگر باہر سردی پڑ رہی ہے اور مجھے اوور کوٹ چاہیے، تو مجھے وہ اوور کوٹ کیا میسی سے خریدنا ہے؟ کیا مجھے وہ اوور کوٹ بلومنگ ڈیل سے خریدنا ہے؟ کیا مجھے وہ اوور کوٹ سیکس سے خریدنا ہے؟ مجھے اپنی جیب کی کنڈیشنز اور کلائمیٹک کنڈیشنز اور اچھی چیز جہاں مل سکتی ہے اس کے لیے میں شاپنگ کروں گا. کیا پاکستان نے اس کے لیے شاپنگ کی؟ یس. بالکل. ایک مجبور دکاندار نے پکڑا ہے جو اس وقت دنیا بھر میں گرا ہوا ہے، اور وہ آپ سے پیمنٹ ڈالر میں نہیں بلکہ بارٹر میں لے رہا ہے وہ، اور وہ آپ سے گندم لے رہا ہے. اس کے جواب میں آپ کو ایک بڑا پروجیکٹ نہیں ایسا نہیں. اس میں ایک بات ایڈ کروں گا. آپ ایک آدمی جو کنٹیمنیٹڈ ہے، اور ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں نزلے کا شکار ہوں اور میرے جرمز باہر نکل رہے ہیں، آپ میرے قریب آنا پسند کریں گے؟ اس لیے نہیں پسند کریں گے کہ آپ اس کنٹیمنیشن کا شکار ہوں گے. ایران is going through sanctions. Do you want those sanctions to be implemented on Pakistan and collapse the system? جی انور صاحب، ہم اپنے پڑوسی تو نہیں بدل سکتے نا. بالکل نہیں بدل سکتے. اپنے پڑوسی کے ساتھ رہنا ہے نا. اور مجھے خواہ زرداری صاحب کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ کوئی مستحسن کام نہیں ہے. لیکن یہ انہوں نے جو اعتراض کیا ڈاکٹر صاحب نے ٹیکسس سے کہ 15 بلین ڈالرز ملیں گے تو زرداری صاحب کھا جائیں گے یا جیب میں رکھیں گے، تو وہ جو انہوں نے شاید اس کا مطالعہ نہیں کیا. جو پروجیکٹ ہے وہ پیسے حکومت پاکستان کو نہیں دیں گے. جو یہاں بھی کنسٹرکشن کا کام ایرانی کمپنی کرے گی، اس کے ذریعہ ساری تعمیر ہوگی، تو پیسے کھانے کے چانسز تو کم ہیں. لیکن ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، بات ان کی کمپلیٹ ہونے دیں. ڈاکٹر صاحب ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیں. ڈاکٹر صاحب پہلے ان کی بات گفتگو کمپلیٹ ہونے دیں، پھر آپ بات کیجیے گا. جی. لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایران کو سینکشنز کا سامنا ہے، اور یہ بات بہت واضح ہے کہ آپ پہ بھی سینکشنز لگ سکتی ہیں. لیکن صرف میں خواہ بار گرچہ میرا ارادہ نہیں تھا، ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے مجھے اس پروجیکٹ کو، اس لیے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو جو چیزیں ہمیں پسند نہیں آتی ان کو ہم اوور لک کر دیتے ہیں. اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ امریکہ 2014 میں وڈرا کر رہا ہے. اس وقت افغانستان میں حالات اس کے قابو میں نہیں ہیں. آج ہی ان کا بیان آیا ہوا ہے پینٹاگون کا کہ پاکستان بہت مستحسن کردار ادا کر رہا ہے وڈرال میں اور ہمارے ہتھیاروں کو اور فوجیوں کو وہاں سے نکالنے میں. تو شاید اسلام آباد میں پالیسی میکرز نے یہ سوچا ہو کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں
امریکہ کا ریئیکشن اتنا شدید نہ ہو جتنا ادروائز ہوگا، اس لیے انہوں نے اس موقع کو اس وقت کو چنا ہو. یعنی ہمیں بہت ساری چیزیں، مطلب یہ کہ میں اب بھی اس پروجیکٹ سے پوری طرح متفق نہیں ہوں. میں اب بھی مجتبیٰ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بلوچوں کے بہت سارے خدشات ہیں جن کو دور کرنا چاہیے، اور بلوچوں کے ساتھ جو رویہ ہمارا رہا ہے اس کی وجہ سے بلوچوں کے شکوک و شبہات بالکل جائز ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہم اس کو بالکل ایک طرح سے ہم یہ کرتے ہیں یا بلیک یا وائٹ کر دیتے ہیں. کوئی بھی چیز بالکل بلیک اور بالکل وائٹ نہیں ہوتی، بہت سارا گرے ایریا ہوتا ہے. تو گرے ایریا میں تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ پروجیکٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اس کے خلاف جاتا ہے. جی بالکل. اس میں حسن مجتبیٰ صاحب، آپ کی بات تو یقیناً آپ سیاسی تناظر میں آپ ایک وزن رکھتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس علاقے کے عوام کو مرضی شامل کیے بغیر اتنے بڑے پروجیکٹ کا فیصلہ کرنا ہمارے حکمرانوں کی ایک روایت بن گئی ہے، جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. لیکن یہ تو بھی تو دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے گروپ اٹھتے ہیں اور جو بڑے یعنی عوامی فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں. ابھی حال میں ہی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی منتخب حکومت ایک ثانیہ کے بعد ایک کمیونٹی کے پریشر میں اس کو تحلیل کر دی گئی. جمہوری اصولوں کے مطابق اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ایک ثانیہ تھا اور اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہوئی، لہذا یہ تحلیل ہوئی. لیکن یہ ایک اچھی روایت تو نہیں ہے. تو آپ یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو منتخب نمائندے ہیں، جو پورے پاکستان کا صدر ہے، جس کو پورے پاکستان بھر سے عوام کے ووٹوں سے، عوام کے اعتماد سے منتخب کیا گیا ہے، اس کا فیصلہ غلط ہے؟ بھائی نمائندے منتخب تو وہ ہیں یا اصل نمائندے تو وہ ہیں جو وہاں سے باہر ہیں، جن کو جو ہے گزشتہ انتخابات میں جو ہے بزور بندوق جو ہے الیکشنوں سے دور رکھا گیا. اگر منتخب نمائندے کی بات کرتے ہیں تو یہی بلوچستان تھا. 1970 میں یہاں جو ہے خیر بخش مری نے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے، 2 لاکھ ووٹ لیے تھے مری اور کولو کے علاقوں سے، جہاں سے بھی انہوں نے کوشش کی کہ وہاں سے جو ہے تیل نکالنا جائے. تدبیر گیس کمپنی جو ایران کی ہے، جس کے اپنے جو ہے بدنامی نوٹوریسلی جو مفادات ہیں جو ہے ایران اس خطے میں، اور پھر پاکستانی جو انٹر اسٹیٹ جو سرکاری جو گیس کمپنیاں ہیں ان کے جو آپس میں جو گٹھ جوڑ ہے، اور پھر ایران ایک روگ اسٹیٹ، اور اس کے اپنا جو ہیومن رائٹس ریکارڈ ہے. آج بھی وہاں بڑے صحافی جو ہے ہیومن رائٹس جو ہے، اور اس کے بعد آپ کے قدیر خان نے اٹھا کر جو ان کو نو ہاؤ دے دی، وہ اس طرح کے وہ بھی آپ ایک جو ہے بالکل آن دا ورج آف جو ہے بینگ ڈکلیئر ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. پاکستان بالکل اس سے بالکل ایسے بال بچا ہے. تو اس صورتحال میں اور اس تناظر میں، اور سب سے بڑی بات یہاں امریکہ میں بھی اگر آپ کا والمارٹ بنتا ہے آپ کے نیبرہڈ میں، تو آپ کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا، اور آپ پھر جو ہے بلوچوں کے نرخرے پہ جو ہے تیل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے وہی بات میں ان سے اختلاف کروں گا. انہوں نے بڑے غیر سائنسی جو ہے تجزیہ کیا اپنا ندیم صاحب نے معذرت سے، مگر ان کا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے وہاں جو ہے. آپ جو ہے مٹی کا اب آپ نے چین کے حوالے کر دیا گوادر. کوئی حق نہیں تھا گوادر، کوئی مال غنیمت میں نہ ملا ہوا تھا، نہ لاہور کو، نہ اسلام آباد کو، نہ پاکستان کی فوج کو، نہ چین کو. تو اسی طرح بلوچ کنفلکٹ کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا پڑے گا. ان کا ایک حصہ جو ہے باقاعدہ، اس سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کے لوگوں کے، وہاں کے لوگوں کی رائے کو شامل کیے بغیر اس علاقے میں کوئی فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن آپ چین کی بات کی جاتی ہے کہ چین کی بات کی جاتی ہے، اس سے پہلے یہی گوادر کوڈ سنگاپور کو دی ہوئی تھی. صرف یہی نہیں کہ آپ کو ان کے چائنیز کمپنی ہے، سنگاپور کی کمپنی ہے، یہی نہیں کہ آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، بلکہ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کے لانگ ٹرم اثرات بلوچوں پہ کیا مرتب ہوں گے. اگر بلوچ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ بے شک وہ پاکستان کے لیے اقتصادی طور پہ منافع بخش ہو، لیکن اس کے نتیجے میں اگر وہ اپنے خطے میں اقلیت بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو روکنا پڑے گا، کیونکہ بالکل صحیح بات ہے بننا چاہیے. انور صاحب کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں بلوچوں کے جو بلوچستان کا زیادہ حصہ اس پائپ لائن سے گزر رہا ہے، ہمیں ان کی رائے لینی ہوگی، ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا، اور اس کے بغیر یہ منصوبہ مکمل کرنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن ان حالات میں کہ جب انرجی کرائسس کے نتیجے میں پاکستان جاں بلب ہے، اور اس کو کیا کرنا چاہیے، اپنے موجود مہمانوں سے سوال کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, इन हालात में जैसा कि यहाँ पे ज़िक्र हुआ, पाकिस्तान करे तो क्या करे। पहले हम अपने स्टूडियो में मौजूद अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले जो स्काइप पे मौजूद हैं ह्यूस्टन से डॉक्टर नदीम, हम इनसे पूछते हैं। नदीम साहब बताइए कि जो सूरत हाल है, आपने तमाम जो 4-5 पॉइंट्स दिए और उन खदशात का इजहार किया, तो पाकिस्तान करे तो क्या करे, एनर्जी क्राइसिस से निकले तो कैसे निकले, अपनी सनती तरक्की के ख्वाब देखना छोड़ दे, क्या करे? देखिए, नंबर 1 बात जो है कि बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं थोड़ा सा आपको काला बाग डैम की तरफ ले जा रहा हूँ। काला बाग डैम जो है वो गलत मंसूबा नहीं है, लेकिन हमको ज़मीनी हालात देखने पड़ेंगे और जिन लोगों से हम डील कर रहे हैं उनको देखना पड़ेगा। काला बाग डैम आप उस जगह पे बना रहे हैं जहाँ से पानी का रुख ऑलरेडी इंडिया ने दरियाए नीलम से मोड़ दिया है, पूरा पानी मोड़ दिया। अब आप कुछ भी डैम बनाते रहे, सारा पैसा ज़ाया चला जाएगा। दूसरी बात मैं आता हूँ, जो एक साहब ने फरमाया कि हमको किसी पे शुबा नहीं, मैं शुबा नहीं कर रहा, मैं तो वो हकायत पेश कर रहा हूँ जो सामने अखबारात में छपे हैं कि इन्होंने नहीं, मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान करे तो क्या करे, पाकिस्तान इन हालात में करे तो क्या करे? हाँ, देखिए, करने का जहाँ तक ताल्लुक है, जो हमारी प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए। मैं इसकी ऐसी मिसाल देता हूँ, घर में खाने को प्याज नहीं है और मैं और आप डिस्कस करें, चलिए आम की पेटी लेके आते हैं या कोई और फल लेके आते हैं, घर में खाने को नहीं है, आपके घर में दूसरे किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज दूसरी हैं। आप जो पैसा $15 बिलियन बॉर्डर सिस्टम से मैं आपको मौका दे रहा हूँ डॉक्टर साहब कि आप अपनी तजवीज़ पेश कीजिए कि आप यहाँ पे पाकिस्तान को करना क्या चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त इन हालात में तो ये गैस लाइन, पाइपलाइन, इन सब को भूल जाना चाहिए। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालात दुरुस्त करने चाहिए। जो लोग यहाँ पे मर रहे हैं, जब लड़की बिकती है तो घर में पैसा आता है, जब बच्चा जाके बाहर काम करता है तो घर में पैसा आता है, घर के हालात दुरुस्त करने चाहिए। इसके बजाय कि पेट्रोल और गैस की लाइनें लानी चाहिए। अपने अंदरूनी प्रायोरिटीज को सेट करें। जो तहरीक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जितनी ये सब बातें हैं, ये सुनने में, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सब एक धोखा, जैसे मैं हमेशा हम तहरीक पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखें, बात तो यकीनन ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान में गैस के ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं। आपको एनर्जी के बगैर, आप समझते नहीं है, मैं अनवर साहब आपसे बात करना चाहूँगा कि आप नहीं समझते कि एनर्जी क्राइसिस के नतीजे में तमाम माशी सरगर्मियाँ मुतासिर होंगी, लोग जब भूखे मर रहे होंगे, तो आप काहे के अमन और काहे की तरक्की? बिल्कुल, जो पाकिस्तान का नंबर 1 मसला जो है लॉ एंड ऑर्डर के बाद एनर्जी है और आप उसके बगैर नहीं रह सकते। और आपका ये सवाल, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्या करे। तो सबसे पहली बात जो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान किसी भी तजवीज़ को यकसर रद्द ना करे। पाकिस्तान हालात का जायज़ा ले, पाकिस्तान अमेरिका को इंगेज करे, उससे बातचीत करे, सैंक्शंस रोकने की कोशिश करे, ईरान को इंगेज करे, ईरान से बातचीत करे, अगर डिले कराने की ज़रूरत है डिले कराए। तुर्कमानिस्तान वाला जो पाइपलाइन है TIP, उस पर गौर करे। और उसके अलावा अमरीकियों ने पिछले दिनों जब इस पर उनसे तबसरा मांगा गया स्टेट डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने ये भी बताया कि हम उनकी मदद कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हाइडल पावर जो है, यानी पानी के ज़रिए बिजली पैदा करने की, और इस तरह के प्रोजेक्ट पे उस पर हम, तो मैं समझता हूँ कि पानी, कोयला और वो जो है हवाई जो चक्की होती है वो जो उसके ज़रिए, और शमसी तवानाई, इन चीज़ों पे अमरीकी आपकी मदद करने को तैयार हैं, उसका भी फ़ायदा उठाएं। लेकिन ईरानी तजवीज़ को भी मुस्तरद ना करें, क्योंकि हम बैनुल-अक़वामी रिलेशंस में जिस तरह पहले भी कहा था, ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, चीज़ें रिजेक्ट और एक्सेप्ट नहीं की जाती, निकाह नहीं होता, तलाक नहीं होती, आप सब चीज़ को ज़ाहिर है। देखें, कल तक आप तालिबान से लड़ रहे थे और आज आप तालिबान से बात करने के लिए बैठ रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये जितने भी ताल्लुकात में कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं होती। जितने भी हमें अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सब पे गौर करते हुए जो पाकिस्तान के मुफाद में सबसे बेहतर फ़ायदा है वो करना चाहिए, जो फ़ैसला है वो करना चाहिए। बिल्कुल सही है, हर मुल्क को इस बात का हक़ है। आपको शामिल करते हैं गुफ्तगू में कि जो पाकिस्तान ने जो भी अपने ज़ाहिर आपने जो जिन खदशात का इज़हार किया, उन अगर इन खदशात को दूर किया जाए, लेकिन आप चाहे बलूचिस्तान में रहने वाले अवाम हो, चाहे किसी और सूबे में रहने वाले अवाम है, सबकी ज़रूरत है तरक्की, सबकी ज़रूरत है, और यानी एनर्जी। उसके लिए क्या करे पाकिस्तान, ठोस इक़दाम क्या करे?
دیکھیں بین الاقوامی قوتوں نے جیسا کہ انور صاحب نے کہا کہ خاص کر امریکہ نے روایتی یعنی انرجی کے ذرائع ہیں اس کو ترقی دینے میں معاونت کا اظہار کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو انرجی کے جو مؤثر ذرائع ہیں وہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہے. اس میں امریکہ نے انڈیا سے تو ایگریمنٹ کر لیا ہے، پاکستان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو آپ بالکل ریلیونٹ سی بات لا رہے ہیں ایٹمی انرجی کی. اور یہاں جو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بالکل میں اب بھی اسے سمجھ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، جس کا ایک جو پہلو جو میں وہاں مجھے جو ہے اب مینشن کروں گا کہ پاکستان میں ایک مخصوص جو ہے حلقوں کی طرف سے، پارٹیوں کی طرف سے جو ایک امریکی مخالف جو ایک ہوا کھڑا کیا گیا ہے یا امریکی مخالف جو جذبات کو ابھارا گیا ہے. زرداری صاحب جو ہیں اس وقت جو ہے امریکی انتخابات قریب ہیں، وہ جو امریکی مخالف جو ووٹ ہیں وہ جو ہے اپنے بیلٹ اپنے جو ہے بیلٹ کی طرف جو ہے لے جانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے سب سے پہلے جو ہے یہ آنے والی منتخب حکومت پہ چھوڑ دینا چاہیے، جو بھی بنے اس سے جو کیا کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے ایران اور پاکستان کو جہاں سے یہ پائپ لائن گزر رہی ہے وہاں کے جو بلوچ عوام ہیں، ایرانی بلوچ ہوں چاہے پاکستانی بلوچ ہوں، ان کے جو حق ملکیت ہے، حق وسائل پہ جو ان کا تاریخی اور فطری حق ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے. اسے جو ہے سب سے میجر جو ہے شیئر ہولڈر انہیں بنانا چاہیے، انہیں اسٹیک ہولڈر بنانا چاہیے، ان کے ساتھ بات کرنا چاہیے. اگر وہ طالبان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ظالمان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، تو جو ہے بلوچوں کے ساتھ بات کیوں نہیں کر سکتے ان کے حق ملکیت پر. بہت اچھے ٹھوس بالکل حقائق اور بالکل ٹھوس تجاویز حسن مجتبیٰ صاحب کی طرف سے آئی، اور یہی میرا خیال ہے صورت حال ہے کہ حل کا ہے ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن میں آپ سے یہی سوال کہوں گا کہ ہم یہ جدید دور کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق توانائی کے جو ہمیں ضرورت ہے، جس لیول پہ ضرورت ہے وہ ایٹمی توانائی میں معاونت کی ضرورت ہے. اگر کوئی پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ایٹمی توانائی میں مدد کے لیے کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو انٹرنیشنل سچویشن کو پوری دیکھنا پڑے گا. ہمارے پاس 3 امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس کے اندر. نمبر 1 پاکستان کے ویسٹ پہ ایران ہے، ایسٹ پر انڈیا ہے اور نارتھ پر افغانستان ہے. ایران کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے کی صورت میں ہم اپنے آپ کو ولنریبل کر رہے ہیں نارتھ پہ اور ولنریبل کر رہے ہیں ہم ایسٹ پہ. یقیناً اس ولنریبلٹی کا ہمارے پاس کیا اور آپشنز ہیں کہ اس سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں. نمبر 2 ڈپلومیٹک چینلز پہ ہم ٹوٹل اپنے اس گیم کو اور اس بیٹل کو لوز کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہمارے اوپر سینکشنز آئیں گی اور جب ہمارے پاس پابندیاں آئیں گی جو ایران جس کو فیس کر رہا ہے اس کو ہم کس طرح کاؤنٹر کر سکیں گے. ڈپلومیٹک چینل پہ جس طرح ابھی بات کی گئی کہ کس طرح انگیج کرنا ہے اور کس طرح ہم انوالو کر کے چیزوں کو کر سکتے ہیں. پھر تیسری چیز یہ کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز کے اندر دیکھیے ایک بات آئی کہ فائنینشیل ہمارے ریسورسز کیا ہیں. پاکستان کو ٹیپی جو ترکمنستان کی پائپ لائن ہے اس پہ ٹوٹل کاسٹ $7.5 بلین آ رہا ہے، اور پاکستان ایران گیس پائپ لائن پہ جو کاسٹ ہے وہ $7.6 بلین آ رہا ہے، which means this pipeline is more expensive than the Turkmenistan. یہ آن ریکارڈ ہے. اب آپ آئیے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. ابھی یہ بات کی گئی کہ اس کے اندر کک بیکس انوالو ہو سکتی ہیں، اور زرداری صاحب کی اپنی ہسٹری یہ ہے کہ کوئی پاکستان کا ایسا پروجیکٹ نہیں ہے اور کوئی پاکستان کا ایسا ادارہ نہیں ہے جس کو 5 سال کے اندر کھایا نہ گیا ہو، چاہے وہ PIA ہو، چاہے وہ اسٹیل ملز ہوں، چاہے وہ رینٹل پاور ہو. کسی ادارے کا نام لیجئے جس کو کولیپس نہیں کیا گیا، چاہے وہ ریلویز ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جس کی ہسٹری 9 آؤٹ آف 9 یہ ہے کہ اس نے کولیپس کیا ہے، وہ 10واں پروجیکٹ اپنے انٹرسٹ سے ہٹ کر مبرہ ہو کر نیشنل انٹرسٹ میں کرے گا؟ یہ سوال ابھی سب نے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایگری کرنے والی بات ہے. اب آئیے اس پیسے کے اندر اس پیسے کو پاکستان کہاں سے لے گا؟ جو پیسہ پاکستان کے لیے انویسٹ ہوگا ٹیپی میں، وہ پیسہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو پرووائڈ کر رہی ہے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پیسہ پاکستان کے اندر آئے گا پاکستان کی ریسورسز کے لیے، اور جب پاکستان میں یوز ہوگا تو یقیناً یہاں پہ جاب اپرچونٹیز، یہاں پہ دوسری اپرچونٹیز اوپن ہوں گی، جو فنڈنگز یہاں پہ ہوں گی. ایران گیس پائپ لائن کے اندر ایسی بڑی انوالومنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. پھر آئیے آپ اس کے علاوہ گراؤنڈ ریالٹیز میں ایک اور پہلو کو آپ یہ دیکھیے کہ اس صورتحال کو کیا آپ نے کسی پولیٹیکل گینز کے لیے یا مائلیج کے لیے یوز کرنے کی کوشش کی ہے. پولیٹیکل گینز اور پولیٹیکل مائلیج اس کے اندر یوز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ ٹوٹل سسٹم سوائے گراؤنڈ بریکنگ کے اس کے بعد چل نہیں سکے گا. جیسا کہ ابھی انہوں نے بلوچستان کی سچویشن بتائی مجتبیٰ حسن صاحب نے کہ اس سچویشن کے اندر آپ نے بلوچوں کو کہاں انوالو کیا، ان کو کہاں انگیج کیا. جن کی انگیجمنٹ سے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ کی بات میں ایگری کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے
چلنے والا نہیں نظر آتا. مجھے کم از کم میں کنونس نہیں ہوں کہ حکومت بہت سیریس ہے اس معاملے میں, اور ہم صرف ایک سیاسی گین کے لیے, انتخابی گین کے لیے امریکہ سے اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں, اور ہم ایک اپنے آپ کو بڑی ڈیفیکلٹ. اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا میں, اس کے اندر ایک بہت ہی خطرناک عمل ہو رہا ہے. خطرناک عمل یہ ہو رہا ہے کہ جو گراؤنڈ پہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس پاکستان کے اندر اب تک پلے ہوتے رہے ہیں, چاہے وہ مذہبی جماعتوں نے کیا ہو, چاہے دوسری پولیٹیکل فورسز نے کیا ہو, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اینٹی امریکن سینٹیمنٹس اوور 85% ایگزسٹ کرتے ہیں. اس سچویشن کے اندر آپ نے مزید فیول ڈالا ہے زرداری صاحب نے اینٹی امریکن سینٹیمنٹس پیدا کرنے کے لیے. ہی از ناٹ سرونگ پاکستان's interest, he is not serving international interest by doing that. انہوں نے اس کو مزید پھیلایا ہے اس چیز کو, اور عوام کے اندر اس ووٹ کی خاطر اس سچویشن کو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کے اگینسٹ میں سمجھتا ہوں. صرف یہ سوچتے ہوئے کہ ووٹ مل جائیں گے. جی یہ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ. انور صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو یہ معاہدہ ہوا ہے, آپ طویل عرصے سے واشنگٹن میں رپورٹنگ کر رہے ہیں, آپ ساری صورتحال کو سمجھتے ہیں, آپ کا تجزیات میں ہم پڑھتے رہتے ہیں اخبارات میں, تو آپ کے کیا نظر آتا ہے کہ واشنگٹن میں موڈ کیا ہے, کس طرف جا سکتا ہے, کیا امکانات ہیں؟ اس میں تو واشنگٹن کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا سمجھوتا کہ پاکستان کی جو ایک ایسی اسٹریٹجک سچویشن ہے, جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے, جو کچھ خود ایرانی بلوچستان میں ہو رہا ہے, اس میں ایران میں, افغانستان میں, پاکستان میں امریکہ کے مفادات ہیں. امریکہ نہیں چاہے گا کہ ایران اپنے اثر و رسوخ بڑھائے پاکستان میں, اور پھر ساتھ یہ ہے کہ مفادات کے علاوہ ایران کے خلاف کھلی جنگ جاری رکھی ہوئی ہے امریکہ میں. اس میں اگر آپ ایران کی طرف دیکھیں, میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں, اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس لڑائی میں ہم ایران کے ساتھ ہیں, تو آپ ادھر جا کے بیٹھ جائیں اور پھر لڑیں اور کانسیکوینسز فیس کریں. ہم عجیب و غریب چیز چاہتے ہیں, امریکہ کے ساتھ ہمارا رویہ بڑا عجیب و غریب ہے. قوم کا بھی, حکومت کا بھی, کہ ہم آپ کی دشمنی بھی کریں گے, ہم آپ کے خلاف ہر بات میں جائیں گے, اور آپ ہمیں امداد بھی دیتے رہیں اور ہمیں برا بھلا بھی نہ کہیں. یہ نہیں ہوگا آپ کو, کیونکہ امریکہ ایران کے خلاف کھلی جنگ میں کہتا ہے, ہر ہفتے 2 دفعہ یہ بات دہرائی جاتی ہے پینٹاگون میں یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یا وائٹ ہاؤس میں, کہ ایران سے ہماری جنگ ہے اور ہم ایران کو روکیں گے. اور اس جنگ میں اگر آپ ایک فریق کا ساتھ دے رہے ہیں تو دوسری فریق کی دشمنی کے لیے آپ تیار رہیں. انور صاحب, یہ سوال آپ سے بھی ہے اس میں کہ ایک فریق کا ساتھ دینا اور دوسری فریق سے براہ راست جنگ میں انوالو ہونے والی بات, کیا گیس پائپ لائن کے منصوبے سے طائب ہو جائے؟ گوادر بھی آپ کے ان کی کسی دوسرے ملک کے گوادر بھی چین سے واپس لے لے. نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے. اگر یہ مسئلہ سیریس ہوتا نا تو میں کہتا ضرور کچھ نہ کچھ رسک لیں, مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ منصوبہ بھی سیریس نہیں ہے, صرف یہ ایک الیکشن اسٹنٹ ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ میں بالکل اس سے فوٹو آپ سمجھتا ہوں. الیکشن میں زرداری میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ خامنائی کے ساتھ جا کر فوٹو نکلوائے اور پھر وہاں سے واپس آ جائے. یہ الیکشن اسٹنٹ ہے جس میں اسے جو امریکی مخالف ووٹ ہیں وہ اپنے بیگ میں جمع کرنے. اور دوسری بات اکنامک اگر ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا پاکستان کو فائدہ ہے کہ اس کی خبر آتے ہی سب سے پہلے کراچی اسٹاک گر گئے ہیں. ہاں, بہت اہم بات ہے. جی, بہت اہم خبر ہے. گفتگو بہت موضوع پہ بہت زیادہ گفتگو کی گنجائش موجود ہے, لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہی ہے وقت کی کمی کا, لہذا آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا, انور صاحب آپ کا, حسن مشتبہ صاحب آپ کا, اور ہمارے ساتھ جو اسکائپ پہ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس گفتگو کے نتیجے میں خدشات سامنے آئے ہیں اس منصوبے کے حوالے سے, جو پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے جو ابھی دونوں صدور کی جانب سے دستخط ہوئے ہیں. کہا یہ گیا ہے, اور خصوصی طور پر بیرون ملک مقیم پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی یہ سمجھنے لگتے ہیں, جو امریکہ میں مقیم پاکستانی ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ صرف ایک سیاسی سٹینڈ ہے, اس کا مقصد آئندہ انتخابات میں لوگوں کے ووٹ حاصل کرنا ہے. امریکہ کے خلاف جو ایک جذبات عوام میں ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کیش کرنا ہے انتخابات کی شکل میں, لیکن اس کے انتہائی خطرناک نتائج سامنے آئیں گے, جو نتائج اس کو پوری قوم کو بھگتنا پڑیں گے. لہٰذا ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو یہاں پہ موجود ہیں, جو تجزیہ نگار ہیں, جو صورتحال پہ نظر رکھتے ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کے بجائے جو ان کی تجاویز ہیں وہ یہ ہیں کہ روایتی توانائی کے ذرائع اس کو ترقی دی جائے. اس کے علاوہ جو متبادل ہے ترکمنستان افغانستان گیس پائپ لائن, اس منصوبے پہ توجہ دی جائے, اور یہ جو گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ جو بھی کیا جائے, بلوچستان کے عوام کو جہاں سے یہ پائپ لائن گزرے گی
ان کو اعتماد میں لے جائے، ان کو اس کی رائلٹی ملنی چاہیے، ان کو اس کے مالکانہ حقوق ملنے چاہیے، یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔